अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मालूमाती टीवी की एक और मालूमाती वीडियो पे खुशामदीद। आज हम आपके लिए एक इंतहाई ज़रूरी और हॉट टॉपिक पर वीडियो लाए हैं। ये वीडियो पाकिस्तान के तमाम तनख्वाहदार तबके के लिए इंतहाई मुफीद और गाइडलाइन के तौर पर बनाई गई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी सालाना इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा के फ़ाइलर कैसे बन सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आप लोगों के लिए इस वीडियो को आसान और सादा अल्फाज में आप तक पहुँचाया जाए, ताकि आप ख़ुद अपनी सालाना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन जमा करवा के फ़ाइलर बन सकें। तो चलिए अपनी आज की इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले नए आने वाले तमाम व्यूअर से गुजारिश है कि हमारे चैनल मालूमाती टीवी को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरह मुफीद साबित हो रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। व्यूअर्स, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं कुछ ज़रूरी सवालात और जवाबात आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसा कि अक्सर लोग नहीं जानते कि इनकम टैक्स रिटर्न है क्या, तो मैं आपको बताता चलूँ कि सालाना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर हजरात के कैलेंडर साल पर मुश्तमिल तमाम लेन देन की एक समरी होती है। पाकिस्तान में टैक्स का कैलेंडर ईयर 1 जुलाई से 30 जून काउंट किया जाता है, यानी 1 जुलाई से लेकर अगले साल 30 जून के दौरान आपने जितनी ट्रांजैक्शंस की, आपने जितना टैक्स पे किया, आपने जितने अखराजात किए, आपने जितने एसेट्स बनाए, इन सब की एक समरी होती है जो इनकम टैक्स रिटर्न कहलाती है। और हर टैक्स फाइलर को चाहिए कि वो अपनी आमदनी की रिटर्न के साथ अपनी वेल्थ स्टेटमेंट, यानी जो आपके पास एसेट्स मौजूद हैं उनकी भी एक स्टेटमेंट फ़ाइल करे। FBR के IRIS सिस्टम में इसका एक अलग से फॉर्म मौजूद है। तो जब भी आप अपनी सालाना इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाएं तो ख्याल रखें कि आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी साथ में जमा करवानी है। अक्सर लोग ये सवाल भी करते हैं कि जिन लोगों की आमदनी टैक्सेबल नहीं होती, यानी जो लोग इनकम टैक्स की जो स्लैब है उसमें फॉल नहीं कर रहे होते, तो क्या वो भी फाइलर हो सकते हैं? तो जी हाँ व्यूवर्स, बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि फ़ाइलर होने से मुराद हर वो शख्स है जो कि अपनी सालाना इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करता हो, ख्वाह इसकी आमदन टैक्सेबल हो या ना हो। तीसरा और सबसे अहम सवाल लोग जो पूछते हैं कि फ़ाइलर बनना क्यों ज़रूरी है, तो व्यूअर्स, फ़ाइलर होना एक तो ज़िम्मेदार शहरी होने की सबसे अहम निशानी है, और दूसरा आपको फ़ाइलर होने की सूरत में कई जगह टैक्स पर छूट भी मिलती है, और कई सरकारी प्रोसीजर्स आजकल ऐसे चल रहे हैं जिनमें फ़ाइलर्स को नॉन फाइलर की निस्बत प्रायोरिटी भी दी जाती है और उनको सहूलत भी दी जाती है। तो व्यूअर्स, ये कुछ बुनियादी और ज़रूरी मालूमात थी जो मैं चाहता था कि आप लोगों से शेयर की जाएँ वीडियो को शुरू करने से पहले। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वीडियो को आपके लिए आसान बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर रिटर्न फाइल करने तक 3 स्टेप तरतीब दिए गए हैं। हमने कोशिश की है कि तफसील से हर चीज़ के बारे में आपको बताया जाए, लिहाजा वीडियो को एंड तक गौर से देखिए। उम्मीद है कि एक बार मुकम्मल वीडियो देखने से आपको मुकम्मल तरीका समझ आ जाएगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाए, यानी आपका कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, हम आपकी हर मुमकिन मदद करने की कोशिश भी करेंगे। तो व्यूअर्स, टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको 3 स्टेप्स से गुज़रना होगा, जिसमें सबसे पहला स्टेप FBR IRIS सिस्टम में कामयाब रजिस्ट्रेशन है। दूसरे स्टेप में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी सालाना इनकम टैक्स रिटर्न के लिए मतलूबा डाटा कौन कौन सा इकट्ठा करेंगे, और तीसरे नंबर पे हम आपको बताएंगे कि आप अमली तौर पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न IRIS सिस्टम में कैसे दर्ज करेंगे। व्यूअर्स, सालाना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन जमा करवाने के लिए सबसे पहले आपको FBR IRIS पोर्टल पर कामयाब रजिस्ट्रेशन करना होती है, जिसके लिए आपके पास 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से एक आपके नाम पर रजिस्टर्ड शुदा सिम जो आपके मोबाइल फ़ोन में एक्टिव हो, और दूसरा आपकी जीमेल ID। जिन लोगों को जीमेल ID नहीं बनानी आती वो हमारे चैनल पर जीमेल ID बनाने का तरीकाकार देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए अमली तौर पर रजिस्ट्रेशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र की एड्रेस बार में FBR IRIS सिस्टम की वेब एड्रेस को ब्राउज़ करना है। वेबसाइट ब्राउज़ होते ही आपको लॉगिन पोर्टल पर ले जाएगी। इस पोर्टल पर नीचे दिए गए ग्रीन बटन को क्लिक करना है, जिस पर रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सनस लिखा है। इस बटन पर क्लिक करते ही वेबसाइट आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर ले जाएगी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के 2 हिस्से हैं, जिनमें से पहले हिस्से में आपने अपनी कुछ ज़ाती मालूमात का इंदराज करना है, और दूसरे हिस्से में आपने अपने रहायशी पता और जहां आप रह रहे हैं उस जगह की कुछ मालूमात का इंदराज करना है। वीडियो के इस हिस्से को ज़रा पॉज करके इन सारी मालूमात का एक ओवरव्यू ले लें। ये तमाम नोट्स हैं जो मालूमात आपने इस फॉर्म में दर्ज करनी है। बारीकी से और गौर से इन मालूमात को पढ़ें और इन मालूमात को इस फॉर्म में दर्ज करने के लिए तैयार रखें।
اس فارم کو فل کرنے کے لیے ہم نے آپ کے لیے ایک ڈیمو تیار کیا ہے، تو آئیے اس ڈیمو میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا CNIC درج کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے پریفکس میں اپنا پریفکس یعنی مسٹر، مس یا مسز سیلیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنا فرسٹ نیم درج کرنا ہے، اور اس سے اگلی فیلڈ میں اگر آپ کا کوئی مڈل نیم ہو تو وہ، نہیں تو پھر لاسٹ نیم میں آپ نے اپنا لاسٹ نیم درج کرنا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی فیلڈ ہے اس میں آپ نے اپنا موبائل کا سروس پرووائڈر، یعنی آپ جو بھی جس نیٹ ورک کی بھی سم یوز کر رہے ہیں اس نیٹ ورک کا انتخاب کرنا ہے۔ یاد رکھیں یہاں پر آپ نے وہی نمبر درج کرنا ہے جو اپنے اصل نیٹ ورک پر موجود ہو، کوئی بھی ایسا نمبر جو آپ نے پورٹڈ یعنی کسی اور نیٹ ورک سے کسی اور نیٹ ورک پر تبدیل کیا ہے وہ یہاں درج نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو میسیج نہیں پہنچ پائے گا IRIA سسٹم کا، جس کی وجہ سے آپ رجسٹریشن نہیں کر پائیں گے۔ جو نمبر آپ نے اس پورٹل میں درج کرنا ہے اس نمبر کا آپ کے اپنے شناختی کارڈ نمبر پر رجسٹرڈ ہونا بہت ضروری ہے، اور یاد رہے جو آپ نے نمبر درج کرنا ہے یہاں پر وہ اس ویب سائٹ کے مقررہ فارمیٹ کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی نمبر درج کرتے ہوئے شروع میں آپ نے 0092 لگانا ہے، اور اپنے نمبر کا جو پہلا 0 ہے اس کو نہیں لگانا، یعنی 0092 آگے 3 سے شروع کرنا ہے اور اینڈ تک اپنا نمبر لکھنا ہے۔ نمبر لکھنے کے بعد آپ نے اگلی فیلڈ میں اس نمبر کو دوبارہ ٹائپ کر کے کنفرم کر لینا ہے، اس سے آگے اپنی Gmail ID درج کرنی ہے، اور اس سے اگلی فیلڈ میں Gmail ID کو دوبارہ درج کر کے کنفرم کر لینا ہے۔ ان معلومات کے صحیح اندراج کرنے پر آپ کا رجسٹریشن کا پہلا حصہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم آپ کے ایڈریس کی انفارمیشن ٹائپ کریں گے۔ ویورز، ایڈریس انفارمیشن میں اپنی معلومات کو انتہائی توجہ کے ساتھ درج کریں۔ سب سے پہلے ٹائپ کا آپشن ہے اور اس کے سامنے ایک سلیکشن پین دی ہوئی ہے، اس میں مختلف آپشنز آپ کو ملیں گے جس میں آپ نے اپنی پراپرٹی جس میں آپ رہ رہے ہیں اس کی ٹائپ کو سلیکٹ کرنا ہے۔ تو اس میں مختلف آپشنز ہیں کہ آپ ایگریکلچر پراپرٹی پر رہ رہے ہیں، کمرشل پراپرٹی پر رہ رہے ہیں، ریزیڈینشیل پراپرٹی پر رہ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے جو اپنی کنسرنڈ پراپرٹی ٹائپ ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے ایک فارم کا آپشن ہے، اس میں بھی مختلف آپ کو آپشنز دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پراپرٹی پر آپ رہ رہے ہیں اس کی اس ٹائم شکل کیا ہے، یعنی کیا وہ ایک بنگلہ ہے، فلیٹ ہے، ہاؤس ہے وغیرہ، مطلب جو بھی آپ جس طرح کی پراپرٹی میں رہ رہے ہیں اس کی جو بھی کرنٹ حالت ہے اس کو آپ نے یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے۔ آگے میئرمنٹ یونٹ کا آپشن ہے، اس میں آپ نے اپنی میئرمنٹ یونٹ کو سلیکٹ کرنا ہے، یعنی آپ کا جو رقبہ ہے آپ اس کو کس طرح سے میئر کریں گے۔ تو میں تو یہاں پہ مرلہ سلیکٹ کر رہا ہوں، آپ کی جیسے بھی پراپرٹی ہے آپ اس کو اس طرح سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے اگلی فیلڈ میں آپ نے اپنے ٹوٹل رقبہ لکھنا ہے، یعنی اگر آپ نے مرلہ سلیکٹ کیا ہے تو ٹوٹل مرلے لکھنے ہیں کہ وہ کتنے مرلے ہے۔ تو اس سے اگلا آپشن آپ کا یونٹ نمبر کا ہے، اس یونٹ نمبر سے مراد آپ کا خسرہ نمبر، ہاؤس نمبر کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو بھی آپ کے کاغذات میں درج ہے آپ نے وہ یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ اس سے اگلا آپشن کمپلیکس اسٹریٹ کا ہے، یعنی نام سے ظاہر ہے آپ جس گلی میں رہ رہے ہیں اس کا نمبر، کالونی وغیرہ کچھ بھی جو آپ کی ایڈریس میں شامل ہے۔ تو اس سے آگے ایریا لوکیلٹی ہے، ایریا لوکیلٹی سے مراد آپ کا علاقہ، آپ کا روڈ، گاؤں یا کوئی بھی چک نمبر وغیرہ ہے تو آپ نے وہ یہاں پہ درج کرنا ہے۔ سٹی سے مراد آپ کا شہر، جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں اس کا نام، اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ کا آپشن ہے، تو آپ نے یہاں پر اپنے ضلع کا اندراج کرنا ہے۔ اس سے اگلا آپشن کیپیسٹی کا ہے، کیپیسٹی سے مراد یعنی آپ اس پراپرٹی پر کس حیثیت سے رہ رہے ہیں۔ مختلف آپشنز ہیں اس میں بھی، اگر تو آپ آنر ہیں تو آپ سیدھا آنر کو سلیکٹ کریں گے، لیکن اگر آپ اس پراپرٹی میں اگر کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہے ہیں تو آپ اس میں جو دوسرا آپشن ہے اس کو سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد نیچے شیئر کی فیلڈ ہے، شیئر میں جو آپ نے معلومات دینی ہے وہ یہ معلومات ہیں کہ آپ اگر اس پراپرٹی میں کسی بھی حیثیت سے رہ رہے ہیں تو اس پراپرٹی میں آپ کا کتنا حصہ ہے، یعنی آپ کا جو شیئر ہے اس پراپرٹی میں وہ آپ نے اس میں درج کرنا ہے، اور اس فیلڈ کو خالی نہیں چھوڑنا، اس میں آپ نے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ضرور ظاہر کرنا ہے، تبھی یہ فارم آگے بڑھے گا۔ ان تمام معلومات کے صحیح اندراج کے بعد نیچے یہ ایک سیکیورٹی کوڈ دیا گیا ہے، اس سیکیورٹی کوڈ کو آپ نے یہ آخر والی فیلڈ کے اندر درج کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ جس پیٹرن میں یہ لکھا ہوا ہے اسی پیٹرن میں آپ نے اس کو درج کرنا ہے۔ اس کو درج کرنے کے بعد سبمٹ کے بٹن پر کلک کر دیں۔ سبمٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہی ویب سائٹ آپ کے موبائل نمبر جو آپ نے اوپر فراہم کیا ہے اور جو Gmail ID آپ نے فراہم کی ہے ان دونوں پر ایک سیکیورٹی کوڈ یعنی ویریفیکیشن کوڈ بھیجے گا،
وہ ویریفیکیشن کوڈ موصول ہوتے ہی آپ نے یعنی موبائل سے بھی دیکھ لینا ہے اور اپنی آئی ڈی سے بھی چیک کر لینا ہے۔ دونوں کوڈ مختلف ہوں گے، دونوں کو اپنی اپنی متعلقہ فیلڈز میں آپ نے درج کرنا ہے، یا آپ کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، جو آپ کو مناسب لگے آپ نے وہ یہاں پر درج کر لینا ہے۔ ایف بی آر جو آپ کو میسیجز سینڈ کرے گا ان کے سیمپل سے آپ کی اسکرین پر شو ہو رہے ہیں۔ جو آپ کی میل میں آپ کو میسیج آئے گا ویریفیکیشن کوڈ وہ کچھ اس طرح کا ہوگا، اور جو آپ کے موبائل پہ میسیج آئے گا وہ بھی آپ کو ایف بی آر کی طرف سے آئے گا اور کچھ اس طرح سے نظر آئے گا آپ کو۔ تو یہ دونوں کوڈز آپ نے ان کی متعلقہ فیلڈز میں انٹر کر دینے ہیں۔ انٹر کرنے کے بعد نیچے سبمٹ کا بٹن ہے، اس کو آپ نے یہاں سے سبمٹ کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ سبمٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ کا رجسٹریشن پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ رجسٹریشن پروسیس کو کامیابی سے مکمل کرنے پر ایف بی آر آئی آر آئی ایس سسٹم آپ کو آپ کی آئی ڈی اور پاسورڈ میسیج میں بھی بھیجے گا اور آپ کے ای میل آئی ڈی پر بھی فراہم کرے گا، جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایف بی آر آئی آر آئی ایس پورٹل میں لاگ ان کر سکیں گے۔ کامیاب رجسٹریشن کے بعد انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے اگلا سٹیپ دوران سال آپ کے تمام لین دین کی ایک سمری بنانے کا ہے، جس میں آپ دوران سال اپنی پوری انکم اور اخراجات ٹیکس کی تفصیل کے ساتھ ساتھ دوران سال لیے گئے قرض کا بیلنس اور اپنے تمام اثاثوں کی ایک سمری بنائیں۔ آپ کی آسانی کے لیے ہم نے اسکرین پر شو ہونے والے فارمیٹ کی ایک ایکسل فائل بنائی ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ یہ فائل وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں اپنے پورے سال کی ٹرانزیکشنز کی سمری بنا سکتے ہیں۔ یہ سمری بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ اپنی سالانہ انکم ٹیکس ریٹرن کے فارم فل کر رہے ہوں تو معلومات اکٹھا کرنے میں آپ کا زیادہ وقت نہ لگے اور آپ آسانی سے مقررہ فارمز میں صرف ڈیٹا انٹری کرتے جائیں۔ اپنی تمام ٹرانزیکشنز کو سمری میں ترتیب دینے کے بعد ہم اگلے سٹیپ کی طرف بڑھیں گے، اور یہ ہمارا آخری سٹیپ ہے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے۔ تو سالانہ انکم ٹیکس ریٹرن فل کر کے سبمٹ کرنے کا ایک ڈیمو آپ کو دکھائیں گے۔ اس مقصد کے لیے ہم دوبارہ اپنے براؤزر پر ایف بی آر آئی آر آئی ایس سسٹم کے لاگ ان پورٹل کو براؤز کریں گے، اور لاگ ان کرنے کے لیے جو انفارمیشن ایف بی آر نے رجسٹر کرنے کے بعد ہمیں بھیجی تھی وہ یہاں درج کریں گے۔ یاد رہے ایف بی آر کو لاگ ان کرنے کے لیے جو انفارمیشن میل کرتا ہے اس میں آپ کا سی این آئی سی نمبر بطور رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاسورڈ اور پن نمبر بھی بھیجتا ہے۔ اس فارم میں آپ نے اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان کر لینا ہے، اور پن نمبر کا استعمال آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ تو رجسٹریشن نمبر کی جگہ ہم اپنا سی این آئی سی درج کریں گے، اور پاسورڈ کی جگہ ایف بی آر سے موصول شدہ پاسورڈ لکھیں گے، اور اس کے بعد لاگ ان کے بٹن کو پریس کر دیں گے، جس کے بعد ویب سائٹ آپ کو آپ کے ڈیش بورڈ پر لے جائے گی۔ یہ ڈیش بورڈ آپ کی ای میل آئی ڈی جیسا ہی ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں ان باکس، آؤٹ باکس اور کمپلیٹڈ ٹاسکس جیسے آپشن موجود ہیں۔ سب سے اوپر والی لائن میں تمام ٹاسک موجود ہیں، لیکن چونکہ ہم صرف تنخواہ دار طبقے کے لیے ریٹرن فائل کر رہے ہیں تو ہم ڈیکلریشن والے آپشن میں جا کے سیلری ریٹرن فار انڈیویجولز والے اس آپشن کو کلک کریں گے جو ہمارے مطلوبہ مالی سال کے لیے ہوگا۔ جیسا کہ اس ڈیمو میں ہم کسی شخص کی مالی سال 2020 کی ریٹرن فائل کر رہے ہیں تو میں 2020 والے آپشن کو سلیکٹ کروں گا۔ اس آپشن کو سلیکٹ کرتے ہی ویب سائٹ آپ کے سامنے وزرڈ ویو کو اوپن کرے گی، جو کسی عام آدمی کے لیے تھوڑا مشکل ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے ہم اسکرین کے ٹاپ رائٹ پر موجود کلاسک ویو کو سلیکٹ کریں گے، جس کو سلیکٹ کرنے پر ویب سائٹ آپ کو انکم ٹیکس ریٹرن کے فارم پر لے جائے گی، جہاں آپ ایک ایک کر کے فارمز کو فل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس سیلری کا آپشن آئے گا۔ یہاں آپ نے اپنی سالانہ سیلری کی تفصیل دینی ہے۔ 3 کالم ہیں جن میں سے 2 ایڈیٹیبل ہیں اور آخری کالم آٹو کیلکولیشن کرتا ہے۔ پہلے کالم کی دوسری لائن میں آپ نے اپنی ٹوٹل سالانہ بیسک پے لکھنی ہے۔ پہلے کالم کی تیسری لائن میں آپ نے اپنی سالانہ الاؤنسز درج کرنے ہیں۔ اسی طرح چوتھی سے 5ویں 6ٹھی لائن تک جو چیزیں مینشن ہوئی ہیں ان کی مد میں سالانہ انکم کو درج کرنا ہے۔ دوسرا کالم آپ کی سیلری میں موجود ان الاؤنسز کے لیے ہے جو ٹیکسیبل نہیں ہوتے، مثلا میڈیکل الاؤنس وغیرہ۔ یہ معلومات درج کرنے کے بعد آپ نے 1 سے 2 مرتبہ اوپر دیے گئے کیلکولیٹ کے بٹن کو پریس کرنا ہے تاکہ سسٹم آپ کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق اپنی کیلکولیشن کرے۔ اس انفارمیشن کو درج کرنے کے بعد آپ نے لیفٹ سائڈ پر موجود پینل میں کمپٹیشن کے ٹیب کو کلک کرنا ہے اور یہ چیک کر لینا ہے کہ آپ کی آمدن کے مطابق سسٹم میں آپ کو کتنا ٹیکس پے کرنا تھا۔ پھر جو ٹیکس آپ کی سیلری سے کٹا ہے اس کو اس کے ساتھ میچ کر لیں، دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے۔
اس کے بعد ہم ٹیکس چارجیبل پیمنٹس کے ٹیب کی طرف بڑھیں گے اور ایڈجسٹیبل ٹیکس کے فارم کو کلک کریں گے۔ ایڈجسٹیبل ٹیکس کے فارم میں دوران سال آپ نے جہاں بھی ٹیکس پے کیا ہوتا ہے اس کا اندراج کرنا ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کی سیلری پر جو ٹیکس کٹا اس کی رقم، موبائل ٹیلی فون کے استعمال پر کٹنے والا ٹیکس، گاڑی موٹر سائیکل کی رجسٹریشن یا ٹوکن ادا کرنے پر، اور اسی طرح بہت سارے معاملات پر ادا کیے گئے ٹیکسز کی ساری تفصیل اور رقم آپ نے اس فارم میں درج۔ ٹیلی فون اور موبائل فون پر ادا کیے گئے ٹیکس کی اندراج کی جو ایک ڈیمو ہے وہ اس وقت آپ کی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ نے پہلے اپنا فون نمبر درج کرنا ہے، اس کے بعد اس کی پراپرٹیز درج کرنی ہے۔ یہ درج کرنے کے بعد آگے جو ان ایڈیٹیبل فیلڈز ہیں وہ اوپن ہو جائیں گی، جس میں ایک ریسیپٹ ویلیو کا کالم ہے اور ایک ٹیکس ڈیڈکٹڈ یا ٹیکس پیڈ کا کالم ہے۔ تو ریسیپٹ ویلیو میں آپ نے جو ٹوٹل اماؤنٹ آپ نے یوز کی، جو آپ کو سرٹیفکیٹ کمپنیز مہیا کرتی ہیں، تو اس کے مطابق آپ نے جو ریسیپٹ ویلیو ہے وہ اپنے ریسیپٹ ویلیو کے کالم میں درج کر دینی ہے، اور جو ٹیکس ڈیڈکٹڈ کا جو کالم ہے اس میں جو اماؤنٹ آپ سے جو ٹیکس کی مد میں کاٹی گئی ہے اس کا اندراج کر دینا ہے۔ رقم کے اندراج کے بعد اسی طرح کیلکولیٹ کے بٹن کو 1 سے 3 مرتبہ پریس کریں۔ اس فارم کی ویلیوز کیلکولیٹ ہونے کے بعد ہم ویلتھ سٹیٹمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ ویورز، انکم ٹیکس ریٹرن میں ویلتھ سٹیٹمنٹ ایک لازمی جزو ہے۔ انکم اور ٹیکس کٹوتی کی معلومات فراہم کرنے کے بعد آپ کو ویلتھ سٹیٹمنٹ بھی فل کرنا ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے پرسنل ایکسپنس کا فارم ہے۔ اس فارم میں آپ نے اپنے سال بھر کے اخراجات کو درج کرنا ہوتا ہے۔ اس فارم کو فل کرتے ہوئے خیال رہے کہ آپ کے اخراجات آپ کی آمدن سے مطابقت بھی رکھتے ہوں اور حقائق پر بھی مبنی ہوں۔ اس فارم میں سال کے دوران ادا کیا گیا رینٹ، اس کے بعد کل ادا کیا گیا ٹیکس، گاڑی موٹر سائیکل کا سالانہ فیول اور ریپیئر مینٹیننس کا خرچہ بھی اس میں درج کرنا ہے۔ بجلی، پانی، گیس اور ٹیلی فون کے سالانہ بلوں کے ساتھ ساتھ میڈیکل، تعلیمی اور گھر کے دیگر اخراجات میں خرچ کی گئی رقوم کو یہاں پر درج کریں۔ اس فارم میں درج کیے گئے اخراجات آپ کی آمدن کے مطابق ہونے چاہیے۔ کچھ آپشنز اس فارم میں ایسے ہیں جیسا کہ کلب، فنکشنز، گیدرنگ اور ڈونیشن، زکوٰۃ وغیرہ۔ چونکہ اکثریت کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہوتا اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا۔ تو یہ ہے کہ جو آپ کو آپشنز بتائے گئے ہیں اوپر، ان میں آپ نے لازمی اس فارم کو فل کرنا ہے اور اپنی پورے سال بھر کے جو اخراجات ہیں وہ اس فارم میں آپ نے انٹر کرنے ہیں۔ اس فارم کو پر کرنے کے بعد ہم اگلے فارم کی طرف بڑھیں گے جو کہ پرسنل ایسٹس اور لائبلٹیز کا فارم ہے۔ ویورز، یاد رہے یہ انکم ٹیکس ریٹرن کا سب سے ضروری حصہ ہے۔ اس میں آپ اپنے پاس موجود تمام ایسٹس کی تفصیل دیتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ آپ نے اپنی تمام لائبلٹیز، یعنی آپ کے جو واجبات ہیں، آپ نے جو لونز وغیرہ لیے ہیں، کسی شخص سے لیے ہیں، کسی فرم سے لیے ہیں یا گورنمنٹ سے لیے ہیں، اس سارے کا اندراج آپ نے اس کے اندر کرنا ہوتا ہے۔ یعنی آپ کے نام پر موجود جائیداد، کیش، سہولیات، قیمتی اشیاء، بینک بیلنس، آپ کی پرسنل بلانگنگز اور آپ کا بینک بیلنس، آپ کے پاس موجود گولڈ، اس سارے کی جو نیٹ ویلیو ہے وہ آپ نے اس فارم میں ایسٹس کی جگہ پہ درج کرنی ہوتی ہے، اور دوران سال لیے گئے قرض کی تفصیل بھی اسی فارم میں اینڈ پر لائبلٹیز کے جو ہیڈنگ ہے اس کے نیچے جتنی بھی فیلڈز ہیں اس میں آپ نے مقررہ فارمیٹ کے ساتھ مطابقت میں آپ نے یہ چیزیں انٹر کرنی ہوتی ہیں اس فارم کے اندر۔ اسکرین پر شو ہونے والے ڈیمو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم ایسٹس کی انٹری کر رہے ہیں تو ساتھ میں اس کی ڈیٹیل دے سکتے ہیں۔ پیٹرن یہی ہے FBR کا، باقی آپ کو جو مناسب لگے آپ اس طرح سے انٹری کریں۔ بہتر ہے کہ آپ کو چھپائیں نا۔ گورنمنٹ میں جب بھی آپ کوئی کسی قسم کا ڈیٹا اپنا دیں تو اس میں کوشش کریں کہ آپ کریکٹ اور جینوئن انفارمیشن انٹر کریں۔ اور جن لوگوں کے اپنے نام پر کوئی پراپرٹی، کوئی ایسٹ، کوئی ایسی چیز نہ ہو، وہ اس فارم کو خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ ایسٹس اور لائبلٹیز فارم فل کرنے کے بعد جو ہمارے پاس اگلا اور آخری آپشن ہے اور بہت ٹیکنیکل آپشن ہے، اس کو ریکنسیلیشن آف نیٹ ایسٹس کہتے ہیں۔ اس فارم میں ہم اپنی مہیا کی گئی تمام معلومات کو ریکنسائل کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ ہم اس فارم میں ٹھیک کرتے ہیں یا اس کو چیک کرتے ہیں کہ بیک اینڈ پہ کیا ایشو آ رہا ہے۔ تو آپ نے جو ایسٹ اور لائبلٹیز کی جو تفصیل فراہم کی ہوگی وہ پلس مائنس ہو کر نیٹ ایسٹس کرنٹ ایئر والی فیلڈ میں آ جائے گی۔
آپ کے پچھلے سال میں ایسٹس کی رقم کو اس سے نیچے والی فیلڈ میں درج کرنا ہے۔ اس کے بعد انفلوز کی ہیڈنگ میں ٹیکسیبل انکم کو درج کرنا ہے۔ اس سے نیچے جو آپ کی انکم ٹیکس سے مستثنیٰ ہے، یعنی ایگزمپٹ ہے ٹیکس سے، اس کو درج کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ جو سیلریڈ امپلائیز ہیں ان کا ایک میڈیکل الاؤنس ہوتا ہے، وہ فی الحال تو ٹیکس سے مستثنیٰ ہے، تو اس ٹیکس کی اماؤنٹ آپ یعنی جو آپ نے شروع میں سیلری میں ایگزمپٹ ٹیکس جو اماؤنٹ شو کی تھی، اس اماؤنٹ کو آپ نے یہاں درج کر دینا ہے۔ ویورز، اس فارم کے اندر ایک ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ کی فیلڈ ہے جو کہ ان ایڈیٹیبل ہے۔ یاد رہے اس فیلڈ کا زیرو ہونا ٹیکس ریٹرن سبمٹ کرنے کے لیے لازم ہے، یعنی آپ کی کوئی بھی رقم ان ریکنسائلڈ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی رقم پلس یا مائنس میں ان ریکنسائلڈ آ رہی ہو تو اس فارم میں موجود دو ادرز والی فیلڈز موجود ہیں۔ اگر ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ پلس میں ہے تو انفلوز میں موجود ادرز میں وہ رقم ڈالیں گے تو ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ زیرو ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ مائنس میں ہے تو آؤٹ فلوز والے ادرز میں یہ اماؤنٹ ڈالنے سے ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ کو زیرو کیا جا سکتا ہے۔ ویورز، اس فارم کو فل کرنے کے بعد اور ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ کو زیرو کرنے کے بعد آپ کا انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کا جو پروسیجر ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے صرف ویریفیکیشن کرنی ہے۔ ویریفیکیشن کرنے کے لیے آپ کو جو دوسرے نمبر پہ ربن میں دیے گئے آپشنز ہیں مختلف، اس میں ایک ویریفیکیشن کا آپشن ہے۔ آپ کو اس آپشن میں جانا ہے۔ اس سے پہلے مشورہ یہ ہے کہ ڈیٹا کو سیو کر لیں اور اس کے بعد نیچے دیے گئے ربن میں موجود ویریفیکیشن کے بٹن کو کلک کریں۔ یہاں یہ پورٹل آپ سے آپ کی ویریفیکیشن پن طلب کرے گا۔ یہاں پر آپ وہ پن درج کریں گے جو ایف بی آر نے آپ کو لاگ ان ڈیٹیلز والی ای میل میں رجسٹریشن نمبر اور پاسورڈ کے ساتھ سینڈ کی تھی۔ پن درج کرنے کے بعد ویریفیکیشن کے بٹن کو دبائیں اور ویریفیکیشن ہو جانے کے بعد اوپر دیے گئے پہلے ربن میں موجود سبمٹ کے بٹن کو کلک کریں، جس کو کلک کرتے ہی آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن ایف بی آر آن لائن پورٹل پر سبمٹ ہو جائے گی۔ تو ویورز، ریٹرن سبمٹ ہونے کے بعد آپ واپس ڈیش بورڈ پہ آ جائیں گے اور ڈیش بورڈ میں آپ کے جو کمپلیٹڈ ٹاسک کا آپشن ہے اس میں ڈیکلریشن کے آپشن میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن سینڈ ہو چکی ہے۔ آپ اس انکم ٹیکس ریٹرن کو کلک کر کے پرنٹ کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کو ڈیمو میں دکھایا جا رہا ہے۔ یہ ایک پی ڈی ایف کی شکل میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی اور آپ اس کو اوپن کر کے سینڈ بھی کر سکتے ہیں اور پرنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو کافی حد تک سارے پروسیجر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کچھ رہ گیا ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک اور شیئر کر کے اپنی فیڈ بیک کا اظہار ضرور کریں۔ مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے آپشن کو ضرور کلک کریں۔